अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल अमीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आज हम अपनी गुफ्तगू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जो हैसियत है और उसका जो मकाम है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी ज़िंदगियों के अंदर फ़िल हकीकत बहुत ही अहम मकाम रखती है और बहुत ही अहम दर्जा रखती है, और इसकी वजह तमाम अहले ईमान को मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद को जो इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया है, इस कुरान की तशरीह और इस कुरान की तालीम और इस कुरान के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ मानी अगर हम तक पहुँचे हैं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ज़रिए से ही पहुँचे हैं। इसी तरह से सुन्नत ही दर हकीकत वो एक बुलंद दर्जे का अमल है कि जिसको फॉलो करके और जिसकी पैरवी करने के बाद ही एक इंसान, एक मोमिन राह हिदायत पे गामज़न हो सकता है। इसी बिना पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये बात कुरान मजीद में कहलवाई गई है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर आयत इस बात को कुरान मजीद के अंदर नकल फरमाया है कि व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मेरा रास्ता है यही सीधा रास्ता है। अब ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना है कि ये मेरा रास्ता है, तो दर हकीकत ये जो रसूलुल्लाह की सुन्नतें हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तर्ज़ अमल है, यही दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। हमें अलबत्ता आगाज़ में ये देखना चाहिए कि सुन्नत का लुग़वी मफ़हूम क्या है। सुन्नत जो है वो अरबी ज़बान के अंदर सन्ना या सुन्नु, सुन्नतन से माखूज़ है, और ये लफ़ज़ किसी भी ऐसे मफ़हूम को अदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें रस्ते या किसी तरीक़े या किसी आदत का बयान मकसूद हो। इसीलिए हम ये देखते हैं कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जिसमें आपने ये लफ़ज़ इस्तेमाल फरमाया है। आपका इरशाद गिरामी है कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा। कि जिस शख्स ने भी कोई अच्छी सुन्नत का आगाज़ किया, किसी अच्छी सुन्नत का आगाज़ किया, उसके लिए उसके आगाज़ का भी अजर है, और फिर उसके आगाज़ को देख के जितने लोग उसकी पैरवी करेंगे और जितने लोग उस सुन्नत को इख्तियार करेंगे, उस नेक अमल को करेंगे, उन तमाम का अजर भी उस शख्स को दिया जाएगा। और इसी तरह से इसी हदीस के एक टुकड़े में ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वमन सन्न सुन्नतन सय्यअतन फ़अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन आमिला बिहा। कि जिस शख्स ने कोई बुरी सुन्नत ईजाद की, यानी कोई बुरा अमल माशरे के अंदर रवाज दिया और उसको फ़रोग़ देने की कोशिश की, या लोगों को किसी बुरे अमल की तरफ मुतवज्जे कर दिया कि जो लोगों का जहन उस तरफ पहले से मौजूद नहीं था, तो उस शख्स का गुनाह ये होगा कि वो न सिर्फ ये कि उस अमल के आगाज़ करने का गुनाह उसके ऊपर होगा, बल्कि जो लोग भी उसके बाद उस अमल को इख्तियार करेंगे और उस अमल को देख के उसके उस जैसा अमल करेंगे, उनका गुनाह भी उस शख्स की गर्दन पे डाल दिया जाएगा। तो ये सुन्नत का वो लुग़वी मफ़हूम है कि जो बिलखुसूस हमारे जहन में रहना चाहिए कि हम जिस सुन्नत की बात कर रहे हैं उसकी मानवियत क्या है।
پھر جب ہم اس لفظ سنت کی اصطلاحی وسعت کی طرف آتے ہیں اور اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سنت کبھی تو قرآن مجید کے ساتھ یا قرآن مجید کے بالمقابل اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم عام طور پہ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں قرآن و سنت. تو جب قرآن کے ساتھ سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم اس سے ذرا زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور اس مفہوم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ قرآن تو ظاہر ایک کتاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے منزل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ہم سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خود بخود انسان کا ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی طرف چلا جاتا ہے. یہاں پھر محدثین نے سنت کی ایک تشریح کی ہے اور وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو سنت کے اندر شامل ہیں ان کا تذکرہ کر دیا ہے، تاکہ تمام افراد کو اس بات کا علم ہو جائے کہ سنت صرف اقوال کا نام نہیں ہے یا سنت صرف رسول اللہ کے اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ سنت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اعمال کا نام ہے. اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے اقوال ہیں جو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ تمام کے تمام اقوال بھی آپ کی سنتوں کے اندر شامل ہیں. اسی طرح سے ایک تیسری چیز بھی سنت کے اندر شامل ہوتی ہے جسے عربی اصطلاح کے اندر تقریر کہا جاتا ہے. ہم اردو میں تو عام طور پہ تقریر کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ خطاب کرے، وہ کسی سے گفتگو کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے تقریر کر رہا ہے. لیکن علمی اصطلاح کے اندر سنت کی تعریف کے بیان میں محدثین نے تقریر کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں آپ نے کسی چیز کو برقرار رکھا. تو برقرار رکھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، یعنی آپ نے نہ تو اس چیز کے بارے میں کسی کو حکم دیا اور نہ ہی آپ نے وہ چیز ہو رہی تھی اور آپ نے اس کو دیکھ کے کسی کو روکا بھی نہیں، بلکہ جس طرح سے وہ ہو رہی تھی اسی طرح سے آپ نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو برقرار رکھا. تو اس طرح کے بھی بہت سارے اعمال ہیں کہ جو احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں، اور صحابہ خود اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کیا، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کیا، آپ نے ہمیں نہ تو اس کا حکم دیا نہ آپ نے ہمیں اس سے روکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریر ہے، اور یہ بہت سارے اعمال ہیں کہ جن کا تذکرہ یا جن کا مجموعہ احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے. اور جتنے بھی فقہاء ہیں شریعت اسلامی کی تشریح کرنے والے، انہوں نے قانون کے استنباط کے لیے اور قانون کو بطور ماخذ، قانون کے لیے بطور ماخذ جو ہے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اختیار کیا ہے، جس میں آپ کے تمام اعمال بھی شامل ہیں اور آپ کے تمام اقوال بھی شامل ہیں، اسی طرح سے آپ کی تمام تقاریر، یعنی وہ تمام واقعات کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اعمال کو دیکھنے کے بعد اس میں خاموشی اور رضامندی کا اظہار کیا ہے، وہ بھی قانون کا ماخذ بنتا ہے. اس اعتبار سے یہ وسعت جو ہے وہ ہمارے پیش نظر بھی رہنی چاہیے کہ جب ہم قرآن کے ساتھ سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں حضور کی وہ تینوں سنتیں، تو جو عملی سنتیں ہیں یا قولی سنتیں ہیں یا وہ تقریری سنتیں ہیں یا آپ کی برقرار کردہ اعمال ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سنت کا جو لفظ ہے یہ کبھی کبھار شریعت کے ہم معنی استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ حدیث کے ہم معنی استعمال ہوتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ شریعت سنت ہی ہے، شریعت یا قانون، اسلامی قانون، یہ بھی سنت ہی کے ہم معنی کلمات کے اندر شامل ہے. اور اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سنت کا لفظ جو ہے وہ حدیث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حدیث کی بھی وہی تینوں قسمیں بیان کی جاتی ہیں عام طور پہ کہ حدیث قولی ہوتی ہے، حدیث جو ہے وہ عملی ہوتی ہے، اور حدیث تقریری ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے، صرف یہ کہ لفظ کا اختلاف ہے کہ کبھی کبھار ہم قرآن و سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے وہ ہم قرآن و شریعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی ہم قرآن و حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان تمام الفاظ کے معانی تقریباً وہ ایک ہی جیسے ہیں. البتہ یہ چیز ہمارے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کبھی قانون کی اصطلاح کے اندر ہم
شریعت کے مختلف درجات بھی بیان کرتے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ تو فرض ہے، اور دوسری چیز ہم اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے. اس چیز کو بھی ذرا ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ لوگ اس اشتباہ میں بھی پڑے رہتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے یا یہ چیز واجب ہے یا یہ چیز سنت ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے. اس سلسلے میں ایک موٹی سی بات تو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ شریعت میں یا اسلامی قانون کے اندر بنیادی طور پہ دو ہی اصطلاحات ہیں. بنیادی اصطلاحات جو ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک ہے فرض اور دوسری ہے سنت. البتہ فرض کی تشریح کرتے ہوئے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ فرض جو ہے وہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دلیل قرآن مجید سے یا حدیث متواتر سے قطعی طور پہ موجود ہو، یعنی وہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہو. دلائل قطعی ان دلائل کو کہا جاتا ہے کہ جن میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ من و عن تسلیم کرنے کے قابل ہوتی ہے. جب اس طرح کی کوئی دلیل آ جائے اور اس سے کوئی عمل ثابت ہو رہا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل فرض ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے، انتہائی صریح الفاظ کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے. اقیم الصلاۃ، اسی طرح سے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ وآتوا الزکوٰۃ. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے روزے کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے. تو یہ فرائض ہیں اور یہ بالکل قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہیں کہ ان کے دلائل کے اندر کوئی شک اور کسی قسم کی تشریح، کسی قسم کی کوئی تعویل جو ہے وہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. اس کے مقابلے میں عام طور پہ فرض کے مقابلے میں ہم دوسری اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے. تو یہ سنت جو ہے اس کے متعلق ہمیں یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سنتیں ایک ہی درجے کی حامل نہیں ہوتی. فرض کے مقابلے میں جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو تمام کی تمام سنتیں وہ ایک درجے کی حامل نہیں ہوتی، بلکہ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ کہ ایک ایسی سنت کہ جس کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا زیادہ کی گئی ہے. اور جیسے کہ اس کی مثال عام طور پہ لوگوں کو معلوم ہے لیکن اس کے دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو نمازوں کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، جو رکعات اضافی طور پہ پڑھی جاتی ہیں، یعنی کچھ تو وہ رکعات ہیں کہ جو امام کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، اور کچھ وہ رکعات ہیں کہ جو نماز کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ رکعات ایسی ہیں کہ جو نماز کے فرض نمازوں کے خاتمے کے بعد پڑھی جاتی ہیں. عام طور پہ ان سنتوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. تو سنت مؤکدہ ان سنتوں کو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ذرا تاکید فرمائی ہے اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے، کبھی ان کو ترک نہیں فرمایا اور ہمیشہ آپ نے ان کی پابندی کی ہے. تو ایسی سنتیں یا ان کے پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سخت الفاظ میں یا بہت ہی شدت اور تاکید کے ساتھ ان کی تلقین فرمائی ہے. تو ایسے اعمال یا ایسے افعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سنت مؤکدہ کے اندر شامل ہوتے ہیں. پھر جن سنتوں کے بارے میں تاکید نہیں ہوتی تو ان کے پھر مختلف درجات فقہاء نے ترتیب دے دیے ہیں کہ جن میں عربی زبان کے اندر تو تطوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہم اردو میں اس کے لیے نفل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہوتی وہ بھی سنتیں ہی ہیں. یعنی یہ تصور ہمیں ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے کہ فرض کے مقابلے میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ سنتیں کہلاتی ہیں، اور ان سنتوں کے پھر قوت کے اعتبار سے، تاکید کے اعتبار سے ان کے درجات متعین کر دیے گئے ہیں امت کی سہولت کے لیے، انسانوں کی سہولت کے لیے، تاکہ وہ تمام کی تمام سنتوں کو ایک ہی درجے میں اختیار کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. جس طرح اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت محسوس نہ کرتا اور مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت جو ہے مشقت میں پڑ جائے گی تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیا کرتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسواک کا حکم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے اور وہ قطعی دلیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتا تو امت کے لیے مشقت بن جاتی اور امت کے لیے لازمی ہو جاتا کہ وہ ہر نماز کے لیے ہر شخص جو ہے وہ مسواک ڈھونڈے، مسواک بنائے، مسواک خریدے اور پھر اس کے بعد وہ مسواک کرے.
اور تب کہیں جا کے اس کا وضو اور اس کی نماز جو ہے وہ ہو سکتی تھی۔ لیکن اگر اس بات کی اجازت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت کا ایک درجہ متعین کر کے امت کے سامنے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ سنت تمام کی تمام ایک درجے کی نہیں ہے، بلکہ کچھ سنتیں جو ہیں وہ تاکید کے ساتھ آتی ہیں، کچھ سنتیں ان میں چھوٹ ہے، رخصت ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمیں اصولی طور پہ جاننی چاہیے کہ جب فرض کے مقابلے میں سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک درجے میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کچھ سنتیں تاکیداً سنت مؤکدہ کے نام سے معروف ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ نفل کے نام سے معروف ہوتی ہیں، اور بلکہ بعض سنتیں جو ہیں ان کو واجب بھی کہا گیا ہے۔ واجب بھی ایسی ہی سنتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی بڑی زیادہ تاکید ہوتی ہے اور جن کے اندر جن کے عمل کے بارے میں کافی شدت کے ساتھ، کافی سختی کے ساتھ پابندی کا حکم دیا گیا ہوتا ہے، اور اس کی مثال عام طور پہ جو ہے وہ نماز وتر سے دی جاتی ہے کہ نماز وتر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض بھی قرار نہیں دیا، لیکن اس کا ترک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور بلکہ ہمیشہ آپ نے سفر کے اندر بھی کہ جبکہ ساری نفل نمازیں جو ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں اور ان کو چھوڑنے کی اجازت انسان کو مل جاتی ہے، آپ نے نماز وتر سفر کے اندر بھی کبھی ترک نہیں کی۔ اس بنا پہ علماء یا فقہا جو ہیں وہ یہ تشریح کرتے ہیں کہ فرض کے مقابلے میں واجب کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی فی الحقیقت سنت ہی کی ایک قسم ہے، اسی طرح فرض کے مقابلے میں جب نفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی سنت ہی کی ایک قسم ہے۔ ایک اور اصطلاح کہہ لیں یا ایک تعریف فائدے کے لیے یہاں میں بیان کیے دیتا ہوں کہ جو قاعدے کے طور پہ اگر آپ کے ذہن میں رہے تو کئی قسم کے اشتباہات جو ہیں وہ آپ کے ذہن سے محو ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی وہ کون سا فرق ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ فرض اور سنت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی، ایک عام شخص جو ہے وہ کس طرح سمجھ سکتا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض ہے اور یہ عمل جو ہے وہ سنت ہے؟ اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، اور فقہا نے اس کی تشریح اس طرح سے فرمائی ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس کے ترک کرنے پر سزا کی وعید سنائی گئی ہو اور اس کی معافی توبہ سے مل سکتی ہو، توبہ کے بغیر اس کی معافی جو ہے وہ ناممکن ہو، تو وہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ فرض کہلاتے ہیں۔ اب مثلا کوئی شخص جو ہے وہ اگر نماز ترک کر دے تو نماز کے ترک کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے، یعنی غصے کا اظہار کیا ہے، تاکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا، یعنی اس نے گویا کہ کفر کا اختیار کر لیا، کفر کا کلمہ کہہ دیا یا کفر کے عمل کے اندر وہ داخل ہو گیا، یعنی یہ سخت وعید ہے۔ اب جو شخص جان بوجھ کے نماز کو ترک کرے گا یا روزے کو ترک کرے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ کے حضور اور گڑ گڑا کے معافی مانگے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے ایمان کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اپنے ایمان کے پورے دائرے کے اندر دوبارہ وہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو فرض وہ عمل ہے کہ جس کے ترک پہ وعید ہو، سزا سنائی گئی ہو اور اس کی معافی بغیر توبہ کے انسان کو حاصل نہ ہو، یہ فرض کی تعریف ہے۔ اس کے مقابلے میں سنت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس کے کرنے پہ تو ثواب ہو لیکن اس کے نہ کرنے پہ کسی قسم کی کوئی وعید نہ ہو، اور اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دے، جان بوجھ کے چھوڑ دے یا بھول کے چھوڑ دے تو اس کو کوئی سزا نہ سنائی گئی ہو، اور نہ ہی اسے یہ کہا جائے کہ اس کو چھوڑنے پر اب تم توبہ کرو، بلکہ اس کا ضابطہ جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سنت کو ترک کر دے تو وہ کچھ نیک اعمال، کچھ دوسرے نیک اعمال کر لے، اس کے نتیجے میں اس کا یہ گناہ جو ہے جو سنت کو ترک کرنے کا یعنی ایک معمولی صغیرہ گناہ ہے یہ معاف ہو جائے گا۔ اور اس کا قاعدہ اور ضابطہ جو ہے وہ قرآن مجید ہی میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ان کو دھو دیتی ہیں، ان کو محو کر دیتی ہیں، اور یہی عمل ہے جو صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام سے بھی اگر کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی چھوٹا موٹا صغیرہ گناہ ہو جاتا، کوئی سنت کا ترک ہو جاتا، تو وہ اس کے بعد نیکی کا کوئی عمل کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ گناہ کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہ تو سنت کا وہ ایک لغوی مفہوم ہے، یہ اس کی وہ قانونی حیثیت ہے کہ جو ہم نے ابھی اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنت کا ہماری زندگی سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، بلکہ ایک مومن کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے بغیر نہ تو دین کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ دین کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے،
اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک، آپ کی اتباع تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ بہت بڑی معراج کی بات ہے، ایک بہت بڑی منزلت ہے کہ کوئی شخص ہم میں سے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے۔ اور اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کو تسلیم کرانا اور اس کو منوانا یہ ایک بہت ہی کٹھن معاملہ ہے۔ اور اس کی دلیل کہ جو شخص اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمارے دلوں میں، سینوں میں برقرار رکھے اور اس کو زندہ و پائندہ رکھے، لیکن یہ دلیل تو بہرحال چاہیے ہر ایک انسان کو پیش کرنا کہ وہ یہ بتائے کہ وہ جس محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، اس کے پاس کیسے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اس دلیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع قرآن مجید نے لازم قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ تم یوں ہی روکھے منہ اگر کہہ دو گے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات تو ہوگی، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے تسلیم کے لیے جو دلیل چاہیے وہ دلیل ابھی تک نظر نہیں آئی، وہ دلیل تمہارے عمل میں موجود نہیں ہے، وہ تمہارا کردار اس دلیل سے خالی ہے۔ تو اپنے کردار کو اس دلیل سے مزین کرنے اور اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھالنے کی دلیل پیدا کرنے کا کیا وسیلہ ہے؟ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ ہی ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے کہ فاتبعونی، کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اس لیے کہ میری اتباع کے بغیر تم اللہ کی محبت کے درجے کو نہیں پا سکتے اور اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو دلیل ہے یہ خود اتنی جامع اور اتنی معنی اور اتنی مضبوط دلیل ہے کہ جو ہمیں پوری زندگی کے اندر، ہر عمل کے اندر رسول اللہ کی اتباع کی طرف کھینچ کے لے آتی ہے۔ ہر مقام پہ ہمیں اس بات کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس معاملے میں کیا ہے کہ ہم آپ کی پیروی کر سکیں۔ وہ انسان کی خانگی زندگی ہو، وہ انسان کی معاشرتی زندگی ہو، وہ معاشی زندگی ہو، انسان کی سیاسی زندگی ہو، وہ کاروبار اور تجارت کا معاملہ ہو، وہ دکانداری، بیع و شراء کا معاملہ ہو، وہ لین دین اور آپس کی دوستیوں اور دشمنیوں کا معاملہ ہو، وہ بین الاقوامی معاہدات ہوں، وہ قبائل اور قبائل کے درمیان جنگ و جدل اور صلح و صفائی کے معاملات ہوں، یعنی بحیثیت مجموعی پوری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام کے تمام شعبوں کے اندر ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ بات ہمیں روک دیتی ہے، کھڑا کر دیتی ہے، ذرا سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیا ہے، کیسے ہو سکتی ہے، آپ نے یہ تمام کے تمام امور جو ہے وہ کیسے سر انجام دیے، آپ کی ہدایت اس کے اندر کیا ہے، آپ کی رہنمائی اس کے اندر ہمیں کون سا رستہ ہمارے لیے کھولتی ہے اور بیان کرتی ہے۔ تب ہم اللہ کی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اعلان کر سکتے ہیں، یا ہمارا دعویٰ اللہ کی محبت کا جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے۔ تو یہ دلیل ہمیں اس بات کی طرف راغب کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کا مقام ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہے، یعنی ہماری زندگیوں میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکال دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ، یہ کوئی فتنہ موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو لوگ بعض اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور احادیث جو ہیں ان پہ عمل کرنا بھی کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بس قرآن جو ہے وہی کافی ہے، اور قرآن جو ہم تک پہنچا ہے اسی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اگر ڈھال لیا جائے تو یہ بس کافی و شافی بات۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے، لوگ تو اس کو علمی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے فلسفیانہ دلائل اور بڑے عقل و نقل کی بحثیں جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر چھیڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، ایک ذہنی فتنہ ہے، ایک دماغی فتنہ ہے، بلکہ یوں بھی کہا جائے کہ یہ ایک فکری اور عملی فتنہ ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ ہمیں قدم قدم پہ اللہ کے رسول کی سنت درکار ہے، ہمیں لمحہ بلمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ ہمیں ضروری معلوم ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر،
اس لیے کہ اس کے بغیر ہم کوئی عمل اپنا درست نہیں کر سکتے۔ علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ نہ کیا جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط کہ وہ عمل اخلاص نیت کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو، یعنی یہ دونوں شرطیں ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت کے اندر ہر عمل کے اندر موجود ہونی چاہیے، تب اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر اس میں رسول اللہ کی سنت کا اتباع ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، تب بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر اس عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع تو موجود ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، تب بھی وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہر عمل کے اندر موجود ہونا ضروری ہے کہ حضور کی سنت بھی ہو اور حضور کی سنت کے ساتھ ساتھ اس عمل کے اندر اللہ کے لیے اخلاص بھی موجود ہو۔ اور علامہ اقبال نے اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ اگر بے مصطفیٰ برساں خیش کے دین ہمعوس، یعنی وہ ان کی جو مشہور ربائی ہے اس کے اندر انہوں نے امت کو یہ تلقین کی ہے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے آپ کو پہنچائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے آپ کو لے جائیے، آپ کی اتباع کے اندر اپنے آپ کو شامل کیجیے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست، فرمایا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تک نہیں پہنچو گے تو تم لاکھ جتن کرتے رہو، لاکھ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، لاکھ تحقیق و تفتیش کے مراحل تم طے کرتے رہو، یہ تمام بولہبی ہے۔ بولہبی آپ کو پتہ ہے کہ ابو لہب کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اسلام کا کٹر دشمن تھا، اس کی طرف اشارہ علامہ اقبال نے کیا ہے کہ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیز، کہ اگر حضور تک نہ پہنچ سکے تو پھر تمہاری یہ ساری تحقیق، تمہارا یہ سارا عمل اور یہ تمہاری جستجو جو ہے یہ بولہبی ہے، یہ پھر اسلام کے خلاف ہے، اس میں کوئی اسلام کے ساتھ مناسبت نہیں پائی جاتی۔ یہی بات جو ہے وہ ہمیں فقہا نے کہی ہے، یہی بات ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی سنت کا تعین فرما دیا ہے، فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کتنی صاف بات ہے، کتنی دو ٹوک بات ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو چیز بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں اس کو قبول کر لو، اور جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اعمال کے اندر، انسانی زندگی کے اندر یہی دو چیزیں تو ہیں، کسی عمل کا اختیار کرنا یا کسی عمل کا ترک کرنا۔ اگر ان دونوں چیزوں کو، کہ اعمال کا اختیار کرنا بھی اور اعمال کا ترک کرنا بھی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑ جائیں اور جوڑ دیا جائے، قانون بنا دیا جائے کہ ہر وہ عمل کے جو تم اختیار کرتے ہو یہ بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور جس عمل کو تم ترک کر رہے ہو وہ عمل بھی تب ترک کیا جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہو، تو تب جو ہے وہ تمہاری اتباع شریعت مکمل ہو سکتی ہے، تب تم رسول اللہ کی اتباع اور آپ کی پیروی کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ تو یہ فی الحقیقت ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف رسول اللہ نے ہمیں مختلف مقامات پہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارات فرمائے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید ہی سے وہ تمام کے تمام اصول اور ضابطے کے جو اتباع سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حیثیت اور مقام کا تعین کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ کریں تو وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت واضح ہیں، بہت نمایاں طور پہ، جس طرح کہ میں نے یہ آیت آپ کی خدمت میں بھی تلاوت کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت جو ہے جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ، ہرگز یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے معاملات کے اندر آپ کو حاکم نہ بنا لیں، آپ کو اپنا قاضی نہ بنا لیں، آپ کو اپنا ثالث قرار نہ دے دیں، اس وقت تک یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب آپ ان کے معاملات کے اندر فیصلہ فرما دیں تو فرمانے کے بعد، اس فیصلے کے فرمانے کے بعد اگر کوئی چوں چراں کریں گے اور اس کے اندر کوئی
مین میخ نکالنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اندر کوئی اعتراض بنائیں گے، تب بھی یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی دو شرطیں ہو گئیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے تمام فیصلے لے کے آپ کی طرف نہ آئیں اور آپ کو حاکم نہ بنائیں۔ پھر اگر کوئی یہ درجہ سر کر لے اور اس بات کو مان لے کہ ٹھیک ہے میرا فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے اور آپ کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی حجت، کوئی ہیل، کوئی تلاش، اس کے اندر کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کرے، اس میں کوئی نرمی پیدا کرنے کی، کوئی اس کی تعویل کرنے کی، کوئی اس کے اندر مزید کوئی توجیہ کرنے کی کوشش کرے، یعنی اس کو دل سے تسلیم نہ کرے، یہ محسوس ہو کہ اس نے اس کو برضا و رغبت قبول نہیں کیا بلکہ دل اس کا اس فیصلے کو نہیں مان رہا، تو تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص اب برضا و رغبت اور دل کی خوشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول نہیں کرے گا تو تب بھی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ دو شرطیں بیک وقت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، یہ اس آیت کا تقاضا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں، اور پھر جب آپ ان کے اختلافات کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ اس کو من و ان تسلیم کر لیں، دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیں، وہ یسلموا تسلیما۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ یعنی اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومن مردوں اور عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی مومن اور مومنہ دونوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی استثناء اس میں باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے کسی معاملے کے اندر فیصلہ فرما دے، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ ان کے لیے پھر کوئی اختیار اس میں باقی رہ جائے، کسی مزید تشریح و تفصیل کا کوئی اختیار اس کے اندر اس میں باقی نہیں رہتا ان کے لیے، یعنی اس فیصلے کو ان کو من و ان تسلیم کرنا چاہیے۔ یہی بات جو ہے وہ پہلی آیت میں کہی گئی تھی، یہی بات جو ہے وہ اس دوسری آیت کے اندر کہی گئی ہے۔ پھر آپ ایک اور مفہوم کے اعتبار سے بھی اگر سنت کی حیثیت اور سنت کے مقام کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک صفت یہ ہے، فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی آیت جو اس درس کے آغاز میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت نمونہ موجود ہے، ایک عملی ماڈل جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ہم اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں گے اور اپنی زندگی میں ہم اس کا تعین نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حیثیت کا اور آپ کی سنت کے مقام کا تعین ہم اپنی زندگی سے نہیں جوڑیں گے اور اس سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، تو ہم وہ اسوہ حسنہ کیسے اس کو اپنے زیر عمل لا سکتے ہیں، اس نمونے کے اوپر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ بالکل منطقی سی بات ہے، عقلی بات ہے کہ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور ہم اس عملی نمونے کو اٹھا کے کسی ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو اس عملی نمونے پہ پھر عمل کیسے ہوگا؟ یعنی کس طرح ممکن ہوگا کہ اس عملی نمونے کو ہم زیر عمل لا سکیں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال سکیں؟ تو یہ جو رسول اللہ کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں کے اندر رسول اللہ کی سنت موجود ہوگی تو تب ہی یہ حضور کی سنت کو بطور نمونہ جو ہے وہ تم اختیار کر سکو گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہی کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی ایک صفت بیان کی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر خواہش سے نہیں بات کرتے، کوئی بات بھی اپنی مرضی اور اپنی خواہش اور اپنی آرزو کے مطابق نہیں کرتے، ان کی زبان سے جو چیز بھی نکلتی ہے وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
ہوا کا مطلب یہ ہے خواہش نفس. ہوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کے اندر آنے والے وہ تمام کی تمام خواہشات، وہ آرزوئیں، وہ تمنائیں کہ جو انسان کو ورغلاتی ہیں اور انسان کے رستے کو کھوٹا کرتی ہیں اور انسان کو جو ہے وہ ڈیٹریکٹ کرتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جو ہیں وہ وحی کے مطابق ہیں. ان هو الا وحی یوحا، یعنی جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی ہے تو یہ بات جو ہے وہ فی الحقیقت وحی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وحی جو ہے وہ تو ہماری اتباع کے لیے نازل کی گئی ہے. وحی جو ہے اس کو تو زیر عمل لانے کے لیے نازل کیا گیا ہے. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اعمال جو ہیں وہ وحی قرار دیے جا رہے ہیں، آپ کی تمام باتیں اگر وحی قرار دی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے لازمی نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے لازمی حیثیت رکھتی ہیں کہ ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر ایک متعین مقام عطا فرمائیں، ہم ان کو ایک ایسا درجہ دیں کہ جو اس درجے کے لائق ہے، اور اپنی زندگی کے پورے دائروں کے اندر تمام کے تمام شعبوں کے اندر یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں یا ہم اس عمل کے اندر حضور کی پیروی سے دور ہیں. اگر یہ جستجو بھی انسانی ذہن کے اندر اور انسانی عمل کے اندر مسلسل موجود ہوگی تو اس کے نتیجے میں انسان بہتری کی طرف سفر کر سکتا ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید ہی کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات فرمائی، آپ کو بلکہ حکم دیا ہے، اپنے نبی کو حکم دے کے یہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے نبی آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے آپ یہ تمام کی تمام باتیں ان تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو گویا آپ نے اپنی رسالت کا فرض ادا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ. اب یہ دیکھیے کہ کتنی سخت بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو رسالت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، آپ نے ان کو اپنے عمل کے ذریعے سے بھی پہنچانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے قول کے ذریعے بھی پہنچانا ہے. لہٰذا آپ کی قولی سنتیں اور آپ کی عملی سنتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی واجب اور ہمارے لیے بھی ضروری قرار پاتی ہیں. ان کے اوپر عمل بھی ہماری زندگی کے اندر لازمی قرار پاتا ہے، اس لیے کہ اس عمل کے بغیر اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی تو ایک مومن کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ وہ تمام چیزیں پہنچا دیجئے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہیں. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے وہ فرض ادا نہیں کیا کہ جو فرض آپ کو سونپا گیا تھا. تو اس کا مطلب تو بہت واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرض سونپا گیا تھا؟ رسالت کا فرض، نبوت کا فرض سونپا گیا تھا. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا فرض جو ہے وہ ناقص ٹھہرتا ہے، کس بنا پہ؟ صرف اس بنا پہ کہ آپ پوری شریعت اور پورے احکامات اور پوری وحی امت تک نہ پہنچائیں. تو جب حضور کی رسالت ناقص ہو سکتی ہے تو ایمان، ایک عام انسان کا ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کچھ سنتوں کے اوپر عمل کرے اور کچھ سنتوں کو جو ہے وہ ترک کر دے؟ یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ جس کو سمجھنے اور جس کے اوپر غور کرنے کی مسلسل ضرورت ہے. جتنا ہم ان باتوں کے اوپر غور کریں گے ہمارا شرح صدر ہوگا، ہمارے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت بیٹھے گی، اور ہماری توجہ، ہمارا دل و دماغ راغب ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف متوجہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے عمل کے اندر شامل کریں، اور ہر زندگی کا عمل ہم اس بات کی کوشش کریں کہ وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی ہم نے یہ ذکر، یہ کتاب، یعنی ذکر قرآن مجید کو کہا گیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جو مشہور آیت ہے کہ تمام کے تمام فقہاء اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ذکر سے مقصود یہاں پہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کے احکامات ہیں، قرآن مجید کے قواعد ہیں، قانون ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ کے اوپر اس لیے اتارا ہے
تاکہ آپ لوگوں کو اس کے اندر پائی جانے والے معنی بیان کر دیں، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں۔ تو یہ وضاحت کیوں ضروری قرار دی جا رہی ہے؟ اس لیے ضروری قرار دی جا رہی ہے کہ اس کے بغیر نہ تو قرآن مجید کی تشریح اور قرآن مجید کی توضیح امت تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ کی رسالت کا حق بھی تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ جب ان کے اوپر اترنے والی پوری وحی وہ امت تک پہنچ جائے، اور امت کا ایمان اس وقت کامل ہو سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس وقت مکمل ہو سکتی ہے کہ جب امت ان تمام چیزوں کے اوپر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں ان کے اوپر اپنا پورا عمل جو ہے وہ بجا لائے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کو بنا لے۔ اب اس موقع پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت یافتہ وہ پہلا گروہ ہے کہ جس نے براہ راست بالکل بالمشافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کو سیکھا ہے، تربیت کو حاصل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تعلیم پائی ہے، آپ کے سامنے انہوں نے زانو تلمذ طے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو خود انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اور آپ کے اعمال کو خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ یہ ایک مبارک گروہ ہے، ایک بہت معتبر گروہ ہے کہ جس نے دین ہم تک پہنچانے میں ایک بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ گروہ موجود نہ ہوتا، اور اگر موجود ہوتا لیکن وہ اپنے فرائض اس طرح سے ادا نہ کرتا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے فرائض کو ادا کیا ہے، تو ہم تک یہ شریعت جس پر آج ہم نازاں ہیں، جس پہ آج ہم فخر کرتے ہیں، اور جس کو ہم اپنی نجات کی بنیاد دنیا و آخرت کے اندر قرار دیتے ہیں، شاید یہ کیفیت جو ہے وہ ہماری نہ ہوتی، اور ہم اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے، اور ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہوتا، یا آج بھی امت کا اس کائنات کے اندر موجود وہ مخلوقات کہ جو رسول اللہ کی اور آسمانی وحی کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، ان کی زندگی جس طرح سے اندھیروں، ان کی زندگی جس طرح سے گڑھوں کا شکار ہے اور وہ ظلمتوں کے اندر مبتلا ہیں، ہم بھی شاید اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوتے۔ تو صحابہ کرام کا یہ گروہ جو ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا مقام دیا ہے اپنی زندگی کے اندر، یہ ذرا اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں حضور کی سنت کی حیثیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقام کو زیادہ نکھار سکیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی، سب سے پہلے بزرگوں میں، بڑی عمر کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اور آپ کے قریب ترین ساتھی، سفر و حضر کے اندر، تنہائی اور خلوت اور جلوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور جن کو لقب صدیق جو ہے وہ دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق کر دی، اور کسی بات کے بارے میں انہوں نے کوئی عقلی توجیہ سامنے نہیں رکھی کہ عقل میری کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، معاشرہ کیا کہتا ہے۔ بس جو بات حضور کی زبان سے نکلی، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تصدیق کر دی، اسی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اب آپ ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں رسول اللہ کی سنت کا مقام کیا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مدینہ منورہ کے اندر پڑی ہوئی ہے، آپ کی روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی، صحابہ کرام پریشان ہیں، ایک صدمے کا عالم ہے۔ حضرت عمر اس صدمے کے عالم میں اس حد تک پریشان ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ہمارے درمیان موجود نہیں رہے، جو شخص یہ کہے گا میں اس کی گردن مار دوں گا، تلوار ننگی ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ صدمے کی کیفیت ہے۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ سے روانہ ہو چکا ہے، ان کو اطلاع ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، وہ لشکر دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بحث ہے کہ اب حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے یا اس کو روک لیا جائے۔ کچھ صحابہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہ اس وقت مدینہ کے حالات بڑے مخدوش ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، اس خلا کی کیفیت میں اتنا بڑا لشکر کہ جس میں کئی معتبر صحابہ موجود ہیں، اس لشکر کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روانہ کر دیا تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ان کا ذہن اس طرف آ ہی نہیں رہا کہ اس کے عواقب
کہ جن کے متعلق ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو یعنی اس کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی صحابہ کی جمعیت اس کٹھن ماحول اور اس سخت کیفیت کے اندر اگر مدینہ سے نکل جائے گی تو خدا جانے مدینہ کے اوپر کیسی افتاد پڑے گی، لوگ کیسے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگیں گے، لہٰذا ان کو یہاں رہنا چاہیے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ رسول اللہ کی سنت کی اتباع میں یہاں تک پہنچے ہوئے۔ اسی طرح سے ہر ایک عورت جو ہے وہ آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور آ کے یہ کہتی ہے کہ دادی کی میراث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ دادی جو ہے اس کو اللہ نے کیا حصہ دیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی سنت میں اور قرآن مجید میں دادی کے لیے کوئی حصہ نہیں پاتا۔ تو اتنے میں کچھ دو صحابہ جو ہیں وہ آ کر کے یہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو بھی چھٹا حصہ جو ہے وہ دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اسی وقت کہ جب آپ تک رسول اللہ کی سنت پہنچ گئی اور معتبر صحابہ کے ذریعے سے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، غالباً ایک حضرت محمد ابن مسلمہ ہیں کہ جنہوں نے یہ شہادت دی، اور دوسرے غالباً حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں کہ جنہوں نے یہ شہادت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کو تسلیم کر لیتے فوری طور پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں بس حضور کی یہ بات آ گئی مجھ تک، اس کے بعد کوئی عقلی توجیہ کرنے اور کوئی قیاس اور اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ یعنی یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں، ورنہ ان کی زندگی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سیرت کے اوپر عمل کرنے کے بے شمار نمونے رکھتی ہے، اور خاصی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات بیان کی جا سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ کیسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو ہے میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مقام ان کی زندگی میں بہت واضح طور پہ وہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے، اور ہمیں بھی یہ غیرت دلاتا ہے، ہمیں بھی اس بات کا جذبہ ہمارے دلوں میں ابھارتا ہے کہ ہمارے اندر بھی اسی طرح کا مقام حضور کی سنت کا ہونا چاہیے، اسی طرح کی عزت اور اسی طرح کی حیثیت جو ہے وہ ہمیں دینی چاہیے جو ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو مشاغل دنیا ہیں، چاروں طرف سے یہ پھیلتی ہوئی رنگینیاں اور یہ زیب و زینت اور یہ دنیا کی چکا چون اور اس کی چمک دمک، اس نے ہماری نگاہوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس میں بہتا چلا جا رہا ہے، ہمارے اعمال میں نقص پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری توجہ سنت سے ہٹ کے بہت سارے دوسرے خیالات، بہت سارے دوسرے افکار، بہت ساری دوسری روشن خیالیوں کی طرف جو ہے وہ ہم مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے، اس پہ ہمیں ٹھٹک جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، ہمیں دوبارہ پیچھے کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات میں اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی تھی کہ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ فرمایا تھا کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی طرح سے سنورے گا، اسی طرح سے فلاح پائے گا، اسی طرح سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو ہم پہلے حصے کے بارے میں ابھی بات کر رہے ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ اب حضرت عمر کا واقعہ آپ یہ سنیے کہ ایک منافق جو ہے وہ مدینے کا ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے کے اندر جھگڑ پڑتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ منافق ہے، چونکہ اس نے کوئی نہ کوئی اس فیصلے کے اندر مین میخ نکالنی ہے، کوئی اس میں توجیہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، لہت و لال کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اچھا یہ فیصلہ تو محمد نے کیا ہے لیکن مجھے اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے، چلو حضرت عمر کے متعلق سنا ہے کہ وہ بڑے عاقل و بالغ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے فہیم ہیں، معاملہ فہم ہے، ان سے ذرا یہ فیصلہ کرواتے ہیں کہ حضرت عمر کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس آ جاتے ہیں دونوں، یہودی بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو، تو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہودی تو مطمئن ہے، صاحب حق وہی ہے غالباً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے وہ مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے اگر محمد کے پاس فیصلے کو اس نے تسلیم نہیں کیا تو چلیں کسی اور کے پاس جاتے ہیں، یقیناً وہاں بھی میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ وہاں پہنچتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ تفصیل بتاتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور یہ اپنا جھگڑا ہم نے ان کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کے بعد ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، لہٰذا حضرت عمر سے میں یہ فیصلہ کرواتا ہوں، تو ہم آپ کی خدمت میں آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ٹھیک، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ابھی تمہارا فیصلہ سناتا ہوں۔ گھر میں اندر تشریف لے جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں اور اس منافق کی گردن کاٹتے ہیں،
اسی موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا فیصلہ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا ایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ وہ تو کفر کے حدود پھلانگ گیا. یہی بات ان آیات کے اندر بھی جو کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی تھی، بتایا تھا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ اس کے اندر کسی اور کی طرف جائیں، کسی تیسری شخصیت کو اس کے اندر شامل کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سنت کی یہ حیثیت تھی کہ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو پھر اس کے بعد کسی اور طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے ایمان کی قوت اور ایمان کی معراج کے جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے. اسی طرح سے حضرت عمران بن حسین ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں. ان کی بڑی دلچسپ حدیث یا بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے وہ ان کا اس سلسلے میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو فی الحقیقت وہ فکر کے جس کی طرف میں نے اشارتاً پہلے بات کی ہے، کچھ لوگ جو یہ فکر پھیلانے کی اور اس کو بڑا علمی دائرہ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو بڑے کمزور ذرائع سے نقل ہوئی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ حضرت عمران بن حسین کی حدیث آپ سنیے، ان کا واقعہ سنیے، یعنی کس قدر دلچسپ ہے اور اس موقع کی مناسبت سے کس قدر موضوع ہے اور کس طرح سے اس کے اندر چوٹ ہے اس پورے تصور کے اوپر، اس پوری فکر کے اوپر. ایک مسجد کے اندر وہ خطاب فرما رہے ہیں تو کوئی اسی طرح کا کوئی شخص جو ہے وہاں کھڑے ہو کے وہ یہ کہتا ہے کہ اے عمران، آپ ہمیں قرآن ہی سے بتائیے نا، قرآن کی تشریح ہمارے سامنے کیجیے، آپ اور واقعات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ نہ سنائیے. تو حضرت عمران بن حسین جو ہے وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فکر کہاں سے آئی ہے اور کون اس کے دماغ میں بول رہا ہے. تو فوراً یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہی تو قرآن ہے. پھر اس کی تشریح بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نمازیں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز واقیم الصلاۃ، ہمیں کہا ہے کہ نماز پڑھو. تو یہ جو تم ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں پڑھتے ہو اور فجر کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھتے ہو اور مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ان رکعات کی تقسیم اس طرح سے کرو؟ کس نے بتایا؟ یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یہی تو تشریح ہمیں کی ہے. اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کی تفاصیل بتائی ہیں، قرآن میں تو ہمیں روزے کی تفاصیل نہیں بتائی گئی. روزے کے متعلق جو ہے وہ ہمیں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ روزہ رکھو، لیکن روزے کے اندر جو چیزیں حرام ہیں، جن سے اجتناب کرنا چاہیے، جن سے تم اجتناب کرتے ہو، اس کا تو ذکر قرآن میں نہیں آیا. تو پھر تم کس کی کہنے پہ یہ کرتے ہو؟ اور جو بالکل اس کے اوقات کا جو تعین اور اس کی تفصیل کے ساتھ جو تعین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے فرما دیا ہے، یہ قرآن مجید میں تو اس طرح کی تفصیل اور تشریح کے ساتھ یہ بات نہیں آئی. تو تم کیسے اس کے اوپر عمل کرتے ہو؟ اسی طرح سے زکوٰۃ کے متعلق انہوں نے تفصیل سے یہ کہا کہ زکوٰۃ کا حکم تو قرآن مجید میں آ گیا ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر سونے کا نصاب کتنا ہوگا، کہ کس قدر سونا آپ کے پاس ہو تو آپ زکوٰۃ نکالیں گے، کس قدر چاندی آپ کے پاس ہو تو آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اور پھر آپ کے پاس کتنی بھیڑ بکریاں ہوں گی کہ آپ ان کی زکوٰۃ نکالیں گے، کتنے اونٹ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ زکوٰۃ نکالیں گے، کتنی گائیاں یا دوسرے جانور ہوں گے، پھر جو سبزیاں آپ زمین سے اگاتے ہیں، مختلف غنے، مختلف قسم کے اناج اور مختلف قسم کی فصلیں جو زمین سے اگتی ہیں، ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ تم کیسے نکالتے ہو؟ یہ تفصیل تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے. تو یہ اس طرح کے اور بھی کئی صحابہ کے واقعات ہیں. ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کچھ نصیحتیں کچھ عورتوں کو فرمائی تھیں، جس میں یہ بھی تھا کہ وہ عورتیں کہ جو اپنے بدن پہ نقش و نگار بنواتی ہیں یا اپنی بھویں نوچتی ہیں، تو فرمایا تھا کہ یہ قرآن کی مخالفت کرتی ہیں. تو ایک عورت آ گئی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس، اس نے آ کے یہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، میں نے یہ دونوں جلدوں کے بیچ میں پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو یہ کہیں نظر نہیں آیا کہ قرآن مجید میں عورتوں کو ان باتوں سے منع کیا گیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تم اس کو پا لیتی وہاں پہ. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا
کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز بھی تمہیں رسول دے رہے ہیں اس کو قبول کر لو، اور جس چیز سے بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو کیا ہمیں رسول اللہ نے یہ بات نہیں بتائی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی عورتوں کے اوپر جو ہے وہ لعنت نہیں فرمائی، اور یہ اعمال جو ہے وہ آپ نے منع نہیں کیا؟ یہ در حقیقت صحابہ کرام کی زندگی کا وہ طرز عمل ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں راغب کرتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے، برانگیخت کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اس ایمان کی عروج کی کیفیت کو، اس ایمان کے عروج کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں، اور رسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر وہ مقام ہم عطا کریں کہ جو فی الحقیقت اس کا مقام ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ اس کا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام اعمال کو سنت کے دائروں سے خارج کر دیں، اور ہماری زندگی آہستہ 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 جو ہے وہ سنت سے دور ہٹتی چلی جائے، اور ہم بدعات و خرافات اور مختلف قسم کے افکار اور مختلف قسم کی بھیانک راہوں کے اوپر جو ہے وہ چلنے لگیں؟ تو اس طرح تو ہماری زندگی جو ہے وہ کسی اندھیارے گڑھے کے اندر جا کے گرے گی، اور اس سے ہماری نجات نہ تو دنیا میں ہوگی اور نہ آخرت میں۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی سنت کی معرفت، سب سے پہلے اس کی معرفت ہمیں عطا فرمائے، پھر اس معرفت کے بعد ہم اس کو پوری زندگی کے اندر ایک جیتی جاگتی حیثیت کے ساتھ اس کو ہم قبول کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی فی الحقیقت جو ہے ہماری دنیا کے اندر نجات اس میں مضمر ہے، اور آخرت کی نجات اور اللہ کی خوشنودی بھی ہمیں اسی کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ اللہ سے ہم ایک مرتبہ پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔